जाहो जलाल और हस्ब नसब वाली औरत उसको गुनाह की तरफ बुलाती है। क़यामत का दिन होगा, 7 किस्म के खुश नसीब ऐसे लोग होंगे जब अल्लाह ताला उनको अपना साया देंगे, जब कोई साया नहीं होगा। वो तो बच्चा था, वो तो शुरू से आ रहा है। हमारे आजमाइशें ऐसी होती हैं कि जो लोगों को पस्सियों से निकाल कर अरूज की तरफ लेके जाती हैं। जिन लोगों की ऐसी खूबसूरत जवानी होती है ना, तो फिर अपनी सोसाइटी के अंदर बड़ा किरदार अदा करने वाले। तो जब वो मुकम्मल जवानी की तरफ आए तो उस औरत की नीयत के अंदर जो है वो खोट आ गया। इखलास इतना खूबसूरत होगा, तुम्हारा खुद ब खुद दिल जो है वो अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। Brothers and sisters, welcome to the 5th episode of Allah is Calling series। आज की हमारी बहुत खूबसूरत आयत मेरी पसंदीदा सूरह यूसुफ से हैं। ये नौजवानों के लिए बेहतरीन सूरत है और अल्लाह ताला इस सूरत के बारे में अहसनुल क़सस कहते हैं कि ये बेहतरीन सूरत है और इसके अंदर बेहतरीन अल्लाह ताला ने वाक़या जो है वो ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला ने मुकम्मल वाक़या इसके अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। सूरह यूसुफ ऐसी खूबसूरत सूरत है कि ये दिलों को नरम कर देने वाली, लोगों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ने वाली। बल्कि अब्दुल्ला बिन शद्दाद इसके बारे में कहते हैं कि अमीरुल मुमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब फजर की नमाज़ पढ़ाया करते थे तो अक्सर इस सूरत की तिलावत किया करते थे और कहते हैं कि जब वो इस आयत मुबारका पर पहुँचते, क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपनी बेकरारी और अपने गम की जो शिकायत है वो अल्लाह ताला से करता हूँ। सुब्हानअल्लाह। तो कहते हैं कि मैं उमर फ़ारूक अमीरुल मुमिनीन की रोने की आवाज़ें जो हैं वो मैं पिछली सफ़ों में खड़े होकर सुना करता था। तो सूरह यूसुफ जो है वो इसके अंदर यानी बहुत खूबसूरत किस्म के असबाक हैं, बहुत खूबसूरत किस्म के इसके अंदर मौज़ूआत जो हैं वो कवर किए गए हैं। सूरह यूसुफ के अंदर जो है वो यानी आप देखते हैं कि इंतहा दर्जे का जुल्म है और फिर कमाल की माफ़ी, और इसके साथ साथ जो है वो इंतहा दर्जे की बेबसी और उसके बाद ज़बरदस्त किस्म का इक़्तिदार और आंखें छीनने वाली, नबीना कर देने वाली जुदाई, और उसके बाद जो है वो बसीरत को लुटा देने वाली खूबसूरत मुलाकात और हर दर्जे की पाकदामनी, और उससे पहले जो है वो दावते गुनाह और हवस की लालच जो है वो यहाँ पर जो है वो दिखाई गई है। अल्लाह ताला की तरफ से ये मौज़ूआत जो है वो बयान किए गए हैं। सूरह यूसुफ जो है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर के अंदर, मक्की ज़िंदगी के आखिरी दौर के अंदर नाजिल हुई। उस वक़्त जब शब अबी तालिब से आप बाहर निकलते हैं और आपके मोहब्बत करने वाले आपके करीबी चचा जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं और लोग आपकी तरफ चढ़ दौड़ते हैं, लोग आपकी तरफ लपकते हैं और वो कहते हैं कि अब आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। यानी सूरह यूसुफ हौसला है उन लोगों के लिए कि जिनको लगता है कि वो तन्हा कर दिए गए, कि जिनको लगता है कि शायद वो अकेले कर दिए गए। हौसला है उन लोगों के लिए कि जिनको लगता है कि वो तन्हा कर दिए गए नहीं हैं और अपने ही उनको उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। और ये सूरत यूसुफ जो है उन लोगों को हौसला देने वाली है कि जब आप हक़ पर चलते हैं तो आपके ऊपर आजमाइशें आती हैं और आजमाइशों के बाद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर इतने खूबसूरत इनामात होते हैं, इतने खूबसूरत इनामात। सूरह यूसुफ मुझे और आपको बताती है कि इस सूरत के अंदर जब लोग इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर बहतान लगते हैं और उन बहतानों के बाद जो है वो तन्हाई होती है, लंबी कैद होती है, लंबी जुदाई होती है, और इन सब के बाद जो है जब अल्लाह ताला के ऊपर यकीन और तवक्कुल करते हैं आप, तो इस यकीन और तवक्कुल के बाद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से खूबसूरत इनामात, अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार सहूलियात, अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार फैसिलिटीज़ जब इनाम के तौर पे इंसान को मिलती हैं तो उस वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र इंसान अदा करता है। सूरह यूसुफ के अंदर ये भी बात डिस्कस की गई है। आज हमारे बहुत सारे लोग ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं, बहुत सारे नौजवान, कि यार मैं तो बहुत नेक हूँ, मैं तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बनाने वाला हूँ, तो मेरे ऊपर भी इतनी तकलीफ़ें, मेरे ऊपर भी इतनी आजमाइशें, मेरे ऊपर लोग बातें करते हैं, हालांकि मेरा ताल्लुक़ तो अल्लाह ताला के साथ है, मैं तो लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तो किसी का बुरा नहीं सोचता। तो अजीज़ान, ये बात याद रखिएगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से नेक कोई नहीं हो सकता, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी के बेटे हैं, नबी के पोते हैं और नबी के परपोते हैं, और आपके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात और आपके ऊपर लंबी जुदाई और इसके बाद जो सब्र है, सब्र और सब्र के बाद जो अल्लाह ताला की तरफ से इनामात हैं। बल्कि अम्मा जी आयशा कहती हैं
کہ انبیاء کے اوپر لمبی لمبی آزمائشیں آیا کرتی تھی، اور ایسی آزمائشیں آتی تھی کہ انبیاء، یہ بات بخاری کی حدیث ہے کہ انبیاء یہ گمان کرنے لگتے تھے کہ شاید لوگوں کو اب ہماری باتوں کا یقین شاید نہ رہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کا آؤٹ پٹ نہیں مل رہی، یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی ریلیف نہیں مل رہا، تو لوگ شاید ہمیں جھوٹا نہ سمجھنے لگے۔ تو سورہ یوسف جو ہے وہ لوگوں کو صبر دینے والی ہے، لوگوں کو یوسف علیہ السلام لوگوں کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں، اور جو اس کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ آزمائشیں تو اچھے لوگوں پر آتی ہیں، آزمائشیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، آزمائشیں لوگوں کو اٹھانے کے لیے آتی ہیں، آزمائشیں لوگوں کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کو پسیوں سے نکال کر عروج کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کو چھانٹی کرتی ہیں کہ کون لوگ جو ہیں وہ مخلص ہیں، کون لوگ اخلاص والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں آئیں اور انہوں نے آزمائشوں کے اوپر پورا عمل کیا، آزمائشوں پہ ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اب ہم ابراہیم کو لوگوں کے لیے امام بنانے لگے ہیں، یعنی جو لوگ آزمائشوں پر ثابت قدم رہتے ہیں، جب آزمائشیں ان کو لوگوں سے جدا کرتی ہیں، جب آزمائشیں ان کو تنہائیوں کے اندر لے کے چلتی ہیں، جب آزمائشیں ان کو بالکل تنہا کر دیتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر اس وقت جب انسان صبر کرتا ہے تو صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی امامت بھی دیتا ہے، دنیا کے اندر اقتدار بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عروج بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی بھی دیتا ہے۔ تو سورہ یوسف کا ایک بہت بڑا سبق جو ہے وہ ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی آیات کی طرف آئیں گے۔ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ جیلسی ہے، حسد ہے، اور سورہ یوسف کے اندر یہ بہت بڑا ٹاپک ہے سورہ یوسف کا جو اس کے اندر ڈسکس کیا گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں نظر آتی ہے چیز کہ ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی حسد کرتا ہے، بری نظر لگ جاتی ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، جو بندہ جیلسی والا جو پرسن ہے، جیلس پرسن ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، ایون کہ وہ اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط کرنی چاہیے، جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر انعام کیا اسے لوگوں سے چھپا لیجئے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہم اپنے فیس بک کے اور انسٹا کے اکاؤنٹس کو اٹھا کر دیکھ لیں، تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ لوگ اپنی روزانہ کی روٹین جو ہے وہ فیس بک پر اپلوڈ کرتے چلے جاتے ہیں، صبح سے شام تک کی روٹین، ٹریولنگ کی، فوڈ کی، یعنی کچھ کھا رہے ہیں تو اس کی تصویر لگا رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں تو اس کی پوسٹ کر رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، کوئی زندگی کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سب لوگ آپ سے مخلص نہیں ہوتے۔ جب آپ اس کو پوسٹ کرتے ہیں تو دیکھنے والا جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی زندگی کے اندر خوشی ہے، اور وہ آپ کی زندگی کی تنہائیوں کو، آپ کی زندگی کے غم کو وہ دیکھ نہیں پاتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نظر لگتی ہے، آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کی رنگت جو ہے وہ اس کے اندر فرق آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے العین الحق، یعنی یہ جو حسد ہے، یہ جو بری نظر ہے نا، یہ تو حق ہے، یہ تو لگ جاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ حسد کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حسد کرنے کی وجہ سے آپ صرف لوگوں کا نقصان نہیں کرتے بلکہ آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم الحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، کہ حسد جو ہے وہ آپ کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ جو ہے وہ ایندھن کو، یہ لکڑیوں کو کھاتی چلی جاتی ہے۔ تو حسد ہماری سوسائٹی کا آج بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھنا نہیں چاہتے، حتیٰ کہ ہمارے قریبی لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ جب کوئی انعام کریں، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ہو، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بے شک ڈسکس کریں، لیکن اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں جو آپ کی خیر چاہتے ہیں، جو آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، تو اسی کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعامات ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر انعامات کی بارش فرمائیں اور لوگوں کی بری نظروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا جو سبق ہے اس کی آیات مبارکہ بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جب یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اپنی جوانی کو پہنچے، یعنی جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچے، اس وقت جب ان کی ایج 17-18 ہوئی، یعنی جب وہ ایسی ایج کے اندر پہنچے
کہ جب وہ بالغ ہو گئے، آج کے ہمارے نوجوانوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ وہ ایج ہے جب ہمارا ایک طالب علم کالج کے اندر جاتا ہے، اپنے میٹرو کو کمپلیٹ کرتا ہے، اپنی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے، اپنے کالج کے اندر جاتا ہے، تو اس کی یہ ایج ہے۔ تو یہ ایسی ایج ہے کہ جب انسان کے اندر انسان چیزوں کو نیا نیا دیکھنا میں لگتا ہے، اس کے یعنی وہ چیزوں کو نیا نیا آبزرو کرنے لگتا ہے، اور اپوزٹ جینڈر کے اندر جو ہے وہ اٹریکشن اس کے لیے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کو یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ آنی شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ ایج ہے کہ جب جس ایج کے اندر جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے ایسی چیزوں کی کہ جس کی طرف انسان کی اٹریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہ جب یوسف علیہ السلام اس ایج میں پہنچے، یعنی ہمارے کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس اور اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس کی ایج میں جب پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے آتیناہ حکما و علما، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے اور ان کو جو ہے وہ علم عطا کیا۔ اچھا، یہ حکمت کیا چیز ہے؟ یہ حکمت، اس کے بارے میں دو چیزیں آ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ بھی عطا کیا، اور حکمہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ فرق کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کالج کے اندر جب جاتے ہیں، جب اسکول سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، تو ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ اب میں سوسائٹی کے اندر کچھ نہیں کر سکتا، اب میں سوسائٹی کے اندر کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، ابھی تو میں بہت چھوٹا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ بات مجھے اور آپ کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانی چاہیے کہ اسلام کا جو کنسیپٹ ہے نا، اسلام کا کنسیپٹ ہے، اسلام کے ماننے والے لوگ، اسلام کے اوپر عمل کرنے والے لوگ، ان کی ایج کبھی کم نہیں ہوتی، بلکہ ایج کا تعلق جذبے کے ساتھ ہے، عزم کے ساتھ ہے، ولولے کے ساتھ ہے، ان کی ایج کبھی کم نہیں ہوتی۔ بلکہ امام زہری کی ایک بہت معروف بات ہے کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے اور نوجوانوں سے ڈسکشن کرتے ہوئے یہ بات کہنے لگے، نوجوانوں، آپ اپنی کم عمری کی وجہ سے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی بڑی مصیبت کے اندر، جب کسی بڑی پریشانی میں پھنستے تھے، تو وہ نوجوانوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ تو یعنی یہ ایج ایسی ہے کہ جب انسان کے اندر قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، تو یہ وہ ایج ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے کام جو ہیں وہ اسی ایج سے جو ہے وہ انسان ان کی بنیاد رکھتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ سسٹم ہے کہ جب کسی نے ISSB کا ٹیسٹ دینا ہو تو اس کے لیے بھی یہی ایج مقرر کی گئی ہے، کیونکہ انسان کی جو طاقت ہے وہ بالکل عروج پر ہوتی ہے، وہ شروع ہو رہی ہوتی ہے، اور انسان اپنے اندر وہ قوت انسان اپنے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی ڈائریکشن دے دی جائے تو یہ لوگ آگے بڑھ کے دنیا کے اندر بڑا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اس ایج کے اندر جنہوں نے اپنے گول کو سیٹ کیا اور اپنے ویژن کو جو ہے وہ طے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یوسف علیہ السلام اس ایج کو پہنچے، جب بالغ ہوئے، یعنی 17-18 کی ایج میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکم عطا کیا اور علم عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم جو ہے وہ اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن جو ہے نا، قرآن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن پڑھیں۔ قرآن انسان کو حکمت عطا کرتا ہے، اور یہ جو علم ہے نا، علم اصل میں علم جو ہے وہ قرآن کا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع والا علم عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہ ہم سب کو نفع والا علم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ فرق کر دینے والی بصیرت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یعنی یہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، بلکہ وہ لوگ بھی کہ جو بھی محسنین ہیں، جو بھی احسان کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیتے ہیں۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آج کی اس پرفتن دور کے اندر بھی ہم طلباء سے جا کے ملتے ہیں، اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کہ پوری یونیورسٹی کا، کالج کا رخ جو ہے وہ ایک سمت کے اندر ہے، لوگ فحاشی کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس ایج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی حفاظت کے اندر، اپنے خصوصی حصار کے اندر رکھا کہ لوگ جو ہیں یہ ایسے خوبصورت لوگ ہیں کہ یہ فتنوں سے بچے ہوئے لوگ ہیں اور اس معاشرے کے اندر بھی اچھا کردار ادا کرنے والے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ طلباء ہم سے ملتے ہیں، مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ہم نیکی کی طرف آتے ہیں، لیکن بہت جلد ہم اپنی نیکی کی جو موٹیویشن ہے اس کو لوز کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جو نیکی کی موٹیویشن کا لوز ہو جانا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے، اور آپ احسان کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ وہ حدیث جبریل ہے کہ آپ عبادت اس طریقے سے کیجئے کہ جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔
اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طریقے سے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. جب ہمارا اخلاص اتنا زبردست ہوگا، اخلاص اتنا خوبصورت ہوگا، تو ہمارا خود بخود دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جائے گا، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر، جزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی جو ہے وہ حکمت اور علم ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ. اگلی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. اللہ تعالیٰ ایک سینیریو پیش کر رہے ہیں کہ جب اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو پھسلایا. اچھا، یہاں پہ ایک بات بہت سمجھنے والی ہے کہ یہاں پر قرآن کے اندر یا کسی صحیح حدیث کے اندر اس عورت کا نام نہیں آیا. کچھ لوگ اس کا نام زلیخا لیتے ہیں یا کچھ لوگ مختلف روایات سے اس کا نام لے کے آتے ہیں. کسی صحیح حدیث کے اندر اس کا نام نہیں آیا اس عورت کا. اس سے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارا میڈیا ہے، جو ہمارے اینکرز ہیں، آپ دیکھ لیں اچھائی کا تو کہیں پہ تصور ہی نہیں ہے. آج ہمارے سامنے کسی کی بات آ جائے کہ کسی کی کوئی تصویر لیک ہو گئی ہے، کسی کی کوئی ویڈیو لیک ہو گئی ہے، یا کسی کا کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے، تو لوگ فوری اس کے اوپر آتے ہیں اور اس کے ویوز دیکھنے چاہیے. اور اگر کوئی اچھی بات کرنے والا ہے، کوئی اچھا پیغام دینے والا ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والا ہے، تو اس کے ویوز دیکھنے چاہیے کہ لوگ کس کو کتنا پسند کرتے ہیں. تو معاشرے کا یہ رویہ ہونا چاہیے، پورے معاشرے کا، سوسائٹی کا، کہ معاشرہ برائی کو روکے اور برائی کو کنٹرول کرے. اور اگر برائی کہیں پہ ہو جاتی ہے تو اس کو چھپا کے رکھا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگ برائی کو سننے کی وجہ سے برائی کرنا شروع کر دیں. ہاں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تب تذکرہ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا ہو اور لوگوں کو اس سے جو ہے سبق سکھوانا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسي، کہ جب اس عورت نے، یعنی وہ جو خاتون تھی، اس نے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اس کو یوسف علیہ السلام کو پھسلایا. یعنی یہاں پہ ایک دفعہ پھسلایا نہیں، یوسف علیہ السلام اس گھر کے اندر رہتے ہیں اور بار بار اس کو پھسلایا. کہ آپ دیکھیں نا کہ یوسف علیہ السلام اس گھر کے اندر چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ بار بار ان کا سامنا ہوتا ہے. اور جب وہ کھانا لے کے آ رہے ہیں یا کوئی اور کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو بار بار عورت جو ہے وہ خاتون یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے، گناہ کی طرف بلاتی ہے. تو وہ بار بار پھسلا رہی ہے اور یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے. اور وغلقت الابواب، صرف گناہ کی دعوت نہیں دے رہی، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب اس جگہ پر جاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے دروازے بند کروا دیتی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھنی چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ، زبان زد عام ہے، لوگ کہتے ہیں یار وہ تو بچہ تھا، وہ تو شروع سے آ رہا ہے ہمارے گھر، اس سے کیسے پردہ ہے، اس سے کیسا پردہ ہے، اور اس سے کس قسم کا پردہ کیا جائے، وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے بڑھا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے بڑے ہوئے، لیکن جب جوانی کو پہنچے اور ان کے مسل سٹرونگ ہوئے اور وہ اپنی جوانی کو ولما بلغ اشدہ، تو جب وہ مکمل جوانی کی طرف آئے تو اس عورت کی نیت کے اندر جو ہے وہ کھوٹ آ گیا اور شیطان نے اس کو برائی کی طرف لگایا. تو اس وقت اس نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو ابھارا. تو یہ جو اسلام کا کنسیپٹ ہے، اسلام کا تصور ہے کہ جہاں پہ ایک عورت اور ایک عورت کبھی بھی کسی غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ تنہا نہ ہو، کیونکہ تیسرا جو ہے وہ ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس نے دروازے کو بند کیا اور یوسف علیہ السلام کو دعوت دی اس عورت نے اور کہا وقالت حیت لک، کہ جلدی جلدی آ جاؤ اور جلدی جلدی جو ہے وہ گناہ کی طرف آؤ. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے قال معاذ اللہ. عزیز طلباء طالبات، یہاں پہ سچویشن سمجھنے والی ہے. یہ آیت مبارکہ میرے اور آپ کے لیے اتنی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، یہ سمجھنے سمجھانے والی ہے. آج ہم اپنے کالجز، اپنی یونیورسٹیز کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس دور کے اندر اس آیت کے اوپر عمل کرنا انتہائی مشکل کام ہے. اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل کرتے ہیں. آپ سچویشن دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا. یعنی یوسف علیہ السلام کو جو چیزیں مائل کرنے والی ہیں، آپ سینیریو دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام ہے
خوبصورت ہیں, مسل ان کے اسٹرونگ ہیں, اور جوانی, اٹھتی ہوئی جوانی ہے, ان کی صحت ہے, ان کے پاس قوت ہے, اور صرف ان کے پاس قوت نہیں ہے, وہ صرف خوبصورت نہیں ہے, بلکہ جو اپوزٹ جینڈر ہے, جو وہاں پہ مخالف فریق موجود ہے, وہ بھی خوبصورت ہے, جاہ و جلال والا ہے, خلوت بھی میسر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گناہ پر اصرار بھی ہے, اور اس کے اوپر بار بار اس گناہ کی پیشکش بھی ہے, اور جو ہے وہ یعنی سارا ایک پورا سینیریو جو ایک شخص کو گناہ پر تیار کرنے کے لیے, آمادہ کرنے کے لیے جو سینیریو کی ضرورت ہوتی ہے, ہر چیز یہاں پر موجود ہے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی روک ٹوک نہیں ہے, یعنی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ روکنے والی, اور جو چیزیں انسان کو گناہوں سے روکتی ہیں ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. کون سی چیز انسان کو گناہوں سے روک سکتی ہے؟ انسان کی کوئی جسمانی یا کوئی ایسی قوت کے اندر کمی ہے وہ, یا پھر خود اپنے حسن کے اندر کمی, یا پھر دوسرے شخص کے حسن میں کمی, یا پھر بدنامی کا خوف, ویڈیو لیک ہونے کا خوف, خاندان کے اندر بدنام ہونے کا خوف, یعنی ایسی کوئی چیز جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے, بلکہ ہر چیز جو ہے فیوریبل انوائرمنٹ ہے. اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کی بھرپور جوانی ہے, خاندان سے دور ہیں, اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں, اور ایک غیر علاقے کے اندر موجود ہیں, اور اس وقت یہ جملہ بولتے ہیں کہ جب ان کو گناہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے, کہتے ہیں قال معاذ اللہ, کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. انتہائی مشکل کام ہے. آج ہمارے نوجوان جو ہاسٹلز میں رہنے والے ہیں, جو اپنے گھروں سے دور دوسرے شہروں میں جاتے ہیں ہاسٹلز میں رہنے کے لیے, ہمارے جو نوجوان اپنے ملک سے دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, جہاں پر نہ والدین کی نظر, جہاں پر نہ خاندان والوں کی نظر, جہاں پر نہ کوئی رسوائی کا خوف, جہاں پر کوئی خوف نہیں ہے. انسان ایسے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں پر گناہوں کی ہر طرح کی سہولیات موجود ہوتی ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس طرح کے ماحول کے اندر گناہوں سے بچ سکیں. آفرین ہے ایسے لوگوں پر, آفرین ہے ایسے نوجوانوں پر جو ان گناہوں سے بچ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, 7 قسم کے خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا سایہ دیں گے, جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک وہ شخص ہے کہ جس کو گناہ کی طرف بلایا گیا, اور ایک جاہ و جلال اور حسب و نسب والی عورت اس کو گناہ کی طرف بلاتی ہے, تو وہ پھر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, انی اخاف اللہ. وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, وہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, اور گناہ کی طرف جانے سے انکار کر دیتا ہے. آج کے دور کے اندر بہت مشکل ہے. ہم اپنے کالجز کا دیکھیں, ہم اپنی سوسائٹی, اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کا کیا کنسیپٹ ہے. آج ان چیزوں کو نارملائز کیا جا رہا ہے. یہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا نا قال معاذ اللہ, تو اس کے ساتھ ہی کہا انہ ربی احسن مثواي, کہ میرا جو مالک ہے, جو میرا رب ہے, میرا جو مالک ہے, اس نے میرے لیے بہت ہی زبردست قسم کا ٹھکانہ بنایا. مفسرین اس کے اندر 2 تفسیریں بیان کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ میرے رب ہیں, جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھکانہ عطا کیا, تو میں کس طرح بھلا اپنے رب کے جو ہے وہ خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں. اور دوسرا عزیز مصر, کہ جو اس وقت یوسف علیہ السلام کے مالک تھے, کہ انہوں نے, عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو جگہ دی, تو اس وقت وہ کہنے لگے قال معاذ اللہ, کہ اتنے احسانات اس شخص نے میرے اوپر کیے, تو میں کس طرح اس کے ساتھ خیانت کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ لا یفلح الظالمون, یہ بات یاد رکھو کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زنا کو ظلم کا درجہ قرار دیا کہ زنا بہت بڑا ظلم ہے, معاشرے کا بہت بڑا ظلم ہے. آج ہم دیکھیں تعلیمی اداروں کے اندر, کالج اور یونیورسٹیز کے اندر, تو ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو اتنا نارملائز کیا جا رہا ہے کہ بڑی آرگنائزیشنز, بڑی NGOs جو ہیں وہ اس کے اوپر آ کے کام کر رہی ہیں. بلکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل لیول کی آرگنائزیشن ہے, اور یہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا علمدار کہتے ہیں. انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں زیادہ تر اسی بیس کے اوپر کام کر رہی ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل والے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا گول یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ابارشن کو پوری دنیا کے اندر لیگلائز کر دینا. امریکن سکولز کے اندر جا کے نوجوانوں کو باقاعدہ اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی غلطی کر لیں, اگر کوئی آپ ایسا معاملہ کر لیں, آپ سے غلطی ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ انسان کی ڈیزائرز ہیں, انسان کی خواہشات ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس خواہش کی تکمیل کر لی جائے. تو اگر آپ اس خواہش کی تکمیل کر لیں تو پھر جو ہے وہ آپ کون سی پلز استعمال کر سکتے ہیں, کون سی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں. آج ہمارے تعلیمی اداروں میں ان چیز کی اویئرنیس دی جا رہی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح نارملائز ہو چکا
کہ آج جو ہمارے ایکٹرز اور ایکٹریس ہیں، ہمارے اداکار ہیں، وہ آج جو ہے وہ ہمیں دوستیوں کی شکل میں، آج ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کی شکل میں، وہ ڈیٹنگ کی شکل میں، وہ کپلنگ کی شکل میں، آج ہمارے جو اداکار ہیں وہ فیشن کے نام پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملتے جلتے نظر آتے ہیں، اور وہ اپنا رول ماڈل بناتے ہیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو. اور ہمارے جو مڈل کلاس لوگ ہیں، لوئر مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ جب ان اداکاراؤں کو اور ان اداکار کو جب وہ اپنا رول ماڈل بناتے ہیں تو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں کامن ہونے لگ جاتی ہیں. اشرافیہ کے اندر ایک چیز آتی ہے، ہماری ایلیٹ کلاس ہے، اس کے اندر ایک چیز آتی ہے، کنسیپٹ آتا ہے، اور وہ کنسیپٹ جو ہے لوگ اس کو پہلے فیشن کے نام پہ اور پھر رول ماڈل کے نام پہ اس کو اپنی سوسائٹی کے اندر اتنا نارملائز کر دیا جاتا ہے کہ آج ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا. تو مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس کو رول ماڈل بناتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو، کہ وہ ایسے ماحول کے اندر کہ جب سارا ماحول ان کے لیے گناہ والا اور گناہ کے اوپر فیوریبل انوائرمنٹ تھا، تو اس کے اوپر وہ کیا اٹھے، قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. یا پھر اپنی خواہشات کو اپنا رب بناتے ہوئے اور ان لوگوں کو رول ماڈل تصور کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے ہم اپنی خواہشات کے اندر بہہ پڑیں اور ہم اپنی جوانیوں کا برا استعمال کریں، اور پھر جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو بری صحبت کے اندر شامل کر لیں. تو یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں یوسف علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، یا یہ لوگ، یہ اداکار جو ہیں، یہ میرے لیے جو ہے وہ رول ماڈل ہیں. اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جوانی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسی جوانی عطا فرمائے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کی ایسی خوبصورت جوانی ہوتی ہے نا، تو پھر اپنی سوسائٹی کے اندر بڑا کردار ادا کرنے والے ہوتے ہیں. ہمارا جو دشمن ہے وہ اپنی سوسائٹی کو تباہ کر چکا ہے، اور ان کی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ یہ جو ولگر جو ہے وہ سوسائٹی، ان کی سوسائٹی ولگر ہو چکی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ برائی اور بے حیائی پھیلتی چلی جائے. یہ اتنی بری چیز ہے، اتنے ظلم والی چیز ہے کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے صرف وہ اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا، اپنی ذات پر نہیں کرتا، بلکہ اپنی ذات پر اور دوسرے شخص کے ساتھ، اور اسی طرح اپنے خاندان پر اور دوسرے خاندان کے اوپر اور پورے کے پورے معاشرے کے اوپر ظلم ہوتا ہے. اور یہ پھر پلٹ کر اپنے اوپر آتا ہے. وہ کس طرح اپنے اوپر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ. یہ تو کھلی جو ہے وہ فحاشیہ، کھلی بے حیائی ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے روکتے ہیں کہ اس کے قریب مت جاؤ، کیونکہ اس سے سوسائٹی جو ہے وہ سوسائٹی تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے. ہمارا کلچر جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچتا ہے، سوسائٹی کے اندر ویلیوز جو ہیں وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہیں. کیوں اسلام ان سے روکتا ہے؟ کیونکہ جب ایک شخص اس کے اندر، اس برائی کے اندر آتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے. یہ چیزیں پلٹ کر اس کی طرف آتی ہیں. وہ کس طرح؟ آپ دیکھیں، اس کی مثال اس طرح لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جب اس کو روکا جاتا ہے کہ تم چوری مت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اس کو روکا نہیں جا رہا، بلکہ معاشرے کے اندر رہنے والے لاکھوں اربوں کروڑوں لوگوں کو روکا جا رہا ہے. اگر وہ کہے کہ بھئی میں کیوں رکوں، میں کیوں کسی کے گھر چوری نہ کروں، یہ کون سا مسئلہ ہے، میں ہی کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بہت سارے لوگ بھی اس طرح کا سوچ رہے ہیں اور وہ چوری کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. اگر میں کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی طرف اس نظر سے دیکھتا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، تو میں اگر کسی کی طرف دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار یہ میرا ذاتی فعل ہے، تو اس کا مطلب بہت سارے لوگ اس کو اپنا ذاتی فعل سمجھیں گے اور ہمارے گھر والوں کی طرف دیکھیں گے. تو یہ سوسائٹی کی جو چین ہے، سوسائٹی کی جو کریٹیوٹی ہے، سوسائٹی کے اندر جو نارمز ہیں، اس کو تباہ کر دیتا ہے. یہ اتنی بری چیز ہے، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کے اندر، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ جب اس عورت نے ارادہ کر لیا. اور اگر یوسف علیہ السلام بھی اس چیز کا ارادہ کر لیتے، لولا الرآ برہان ربی، اگر ان کی طرف جو ہے وہ، یعنی انہوں نے اپنے رب کی طرف سے بہت بڑی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی. تو یعنی انسان ہونے کے ناطے ہر شخص سے غلطی ہو جاتی ہے، ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو برہان نہ دکھائی ہوتی، نہ عطا کی ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی غلطی کی طرف چلے جاتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ذہن کے اندر برائی کا خیال آ گیا. بالکل نہیں خیال آیا، بلکہ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جس طرح ایک شخص نے روزہ رکھا اور اس کے سامنے آپ، یعنی روزے کے قریب جب اس کو شدید پیاس لگی ہے، تو آپ اس کے سامنے ٹھنڈا پانی رکھتے ہیں،
تو جس طرح ٹھنڈے پانی کی طلب انسان کے اندر ہو سکتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پانی پینے لگا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ تو اسی طرح نوجوانوں کے ذہن کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ بات آ جائے، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اور اس بات کے اوپر اس وجہ سے کنٹرول کریں کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے۔ بہت مشکل کام ہے اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، بہت مشکل کام ہے ان چیزوں سے بچنا، کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کو انتہائی زیادہ نارملائز کر دیا گیا، گروپنگ کے نام پر، گروپ سٹڈی کے نام پر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ چیٹنگ کے ذریعے اور راتوں کو اٹھ کے جو ہے وہ ڈسکشن کے ذریعے، ان سب چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کو اتنا نارملائز کر دیا گیا کہ آج ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، آج ہم جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نوجوان ان فتنوں کا شکار نظر آتے ہیں، اور بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے روکتے ہیں تاکہ ہم معاشرے کو تعمیر کر سکیں، معاشرے کو بنا سکیں، اور جو لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسان سی چیز ہے کہ وہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے کیوں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے اعمال کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ پرفتن دور کے اندر، ایسے پرفتن دور کے اندر کہ جب انسان صبح کے وقت مومن اور شام کو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہو، تو اس وقت جو لوگ یہ سمجھے کہ میں ٹیسٹ کے لیے اس دنیا کے اندر موجود ہوں، ایگزامینیشن سینٹر کے اندر موجود ہوں، یہاں پہ میرا ٹیسٹ چل رہا ہے اور اس کا رزلٹ بعد میں اناؤنس کیا جائے گا، وہی شخص جو ہے وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے برائی سے بچ سکتا ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے نا وہ انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو آج ہمیں اپنی نمازوں کو پختہ کرنا ہے، اپنی نمازوں کو مکمل ادا کرنا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہم بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچ سکیں، اور اس سوسائٹی کے اندر جو بہت بڑا مسئلہ ہے، جو بہت بڑا فتنہ ہے، ہم اس سے بچ سکیں۔ عزیز طلباء طالبات، صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنی سوسائٹی کے اندر اس برائی سے بچاؤں تو میں ٹھیک ہوں، میرے اور آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم نہ صرف خود بچیں بلکہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو بھی اس معاشرے سے بچائیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم یونیورسٹی کے اندر پڑھا کرتے تھے تو کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ جو جوانی کے ابھار کی وجہ سے، یعنی ابھرتی ہوئی جوانی کی وجہ سے وہ دوسروں کی طرف اتنی اٹریکشن محسوس کرتے تھے کہ وہ بالکل گناہ کی طرف جانے والے ہوتے تھے، تو ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آج بھی تعلیمی اداروں کے اندر جا کے ہم نوجوانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور نوجوان ہمیں آ کے یہ بات بتاتے ہیں کہ بھائی میں تو 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی کو ایجوکیشن شروع نہیں ہوئی اور ہمارے نوجوان ان برائیوں اور بے حیائیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ اس کا آغاز میری اور آپ کی نظر سے ہوتا ہے کہ جب ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اپنے موبائل کی سکرین کو آن کرتے ہیں، گوگل پہ کلک کرتے ہیں اور ہم ہر بری ویب سائٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو پورنوگرافی اور اس طرح کی چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اس کی جو الٹیمیٹلی آؤٹ پٹ نکلتی ہے وہ اسی شکل کے اندر نکلتی ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کو خوبصورت کرنا ہے، اپنے معاشرے کو بہترین کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے نوجوانوں کو برے رستوں پہ جانے سے بچانا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ انتہائی خوبصورت ہوگا اور ایسا معاشرہ ہوگا کہ جس معاشرے کی تعمیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس کی آج بھی میں اور آپ مثالیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جب بچ گئے، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تو ہم جو ہے وہ اسی طرح، یعنی ہم نے ان کو برائی سے اور فحاشی سے بچا لیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، انہ من عبادنا المخلصین، یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، ہمارے سلیکٹ کیے ہوئے بندوں میں سے ہیں، ہمارے قریبی اور مخلص بندوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اگر میں اور آپ آج بچے ہوئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، جس طرح کہ میرے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر فتنے موجود ہیں، اچھے لوگ جو ہیں برائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے مخلص لوگ ہیں کہ شیطان نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ جب اس نے کہا اے اللہ میں تیرے لوگوں کو برائی سے، تیرے بندوں کو جو ہے وہ میں برے رسے کی طرف لے کے آؤں گا تو سب لوگوں کو میں گمراہ کر دوں گا، ہاں وہ جو تیرے بندے نا، تیرے بندے چنے ہوئے مخلص بندے، وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام ایسے لوگوں میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے چنے ہوئے لوگوں میں، ایسے مخلص لوگوں کے اندر شامل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی کو خوبصورت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے، ہمارے نوجوانوں کو برائی کے رستے پر چلنے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرح بنا دیں۔ اور آج کی ہماری ایکٹیویٹی ہے، آج کی ہماری ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کا یعنی آج کے ہمارے سبق کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سورہ یوسف کا لازمی مطالعہ کریں اور یوسف علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بنائیں، اور ان کو ایسا رول ماڈل بنائیں کہ جو ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی برائی موجود ہے تو ہم کہتے ہیں قال معاذ اللہ،
اگر کوئی برائی اور کوئی بے حیائی کا رسہ مجھے اور آپ کو بلاتا ہے تو ہم کہیں معاذ اللہ، اور اگر میں کسی بات کے اوپر غمگین ہوتا ہوں تو میری زبان سے نکلے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور پھر جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، ان چیزوں کے اوپر صبر کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازیں گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بڑی بڑی حکومتوں سے نوازیں گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازیں گے، لیکن اس کے لیے صبر کرنا ہوگا، اپنے کردار کو پاک کرنا ہوگا اور اپنی جوانیوں کو محفوظ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر وما علی الا البلاغ۔